अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान की काबीना ने पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मेयर शेख अंसर अजीज को मुअत्तल कर दिया है। शेख अंसर अजीज इस्लामाबाद के पहले मुंतखब मेयर हैं और उनका ताल्लुक अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून से है। मुअत्तली के नोटिफिकेशन के मुताबिक उन पर मुबैना करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं। इन इल्जामात की शफाफ तफ्तीश के लिए मुस्लिम लीग नून के मुंतखब मेयर को मुअत्तल किया गया है। किसी भी मुकदमे में शफाफ तहकीकात, इंसाफ के हसूल और आज़ादाना फैसले के लिए मेरे कप्तान की तरफ से अपनाया गया ये असूल बेहतरीन है। अवामी ओहदे पर मौजूद हर वो शख्स जिस पर इस तरह का इल्जाम हो, उसको ओहदे से अलग करना अच्छा फैसला है। इंसाफ का यही तकाजा है, यही बेहतरीन असूल है। लेकिन मेरे कप्तान के ये असूल सब के लिए क्यों नहीं होते? पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान पर करप्शन के इल्जामात हैं। वो इन्हीं इल्जामात की वजह से नैब के हाथों गिरफ्तार हुए, जेल में रहे, अब भी वो जमानत पर हैं। इल्जामात अभी मौजूद हैं, केस का फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन उनको किसी ने मुअत्तल नहीं किया। उनको सूबाई असेंबली की नशिस्त से फारिग भी नहीं किया गया। उन पर करप्शन का इल्जाम है, लेकिन वो पंजाब के सीनियर वजीर हैं। मेरे कप्तान का ये असूल अलीम खान के लिए क्यों नहीं? मेरे कप्तान के एक और खिलाड़ी सप्तैन खान भी हैं, उन पर भी करप्शन के इल्जामात हैं। वो भी पंजाब में वजीर हैं। नैब ने गिरफ्तार किया, अदालत से जमानत पर रिहा हैं। केस अभी बाकी है, करप्शन के इल्जामात कायम हैं, लेकिन ना वो मुअत्तल हुए, ना असेंबली से निकाले गए। उन पर भी इस्लामाबाद के मेयर की तरह करप्शन का इल्जाम है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है। फिर मेरे कप्तान का ये असूल सप्तैन खान के लिए क्यों नहीं? खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब में पिछले 1 साल से तहकीकात जारी हैं। उन पर भी करप्शन के ही इल्जामात हैं। नैब ने 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट को उनके खिलाफ केस को आगे बढ़ाने की तहरीरी यकीन दहानी करवाई है। चीनी स्कैंडल में उनके रिश्तेदारों के नाम आते हैं, सब ने देखा, लेकिन वो आज भी वजीर हैं। उन्हें किसी ने मुअत्तल ना किया। मेरे कप्तान ने अपनी काबीना से भी नहीं निकाला, तो फिर मेरे कप्तान, आपका ये असूल खुसरो बख्तियार के लिए क्यों नहीं? मेरे कप्तान के वजीर दिफा परवेज खटक पर भी करप्शन का इल्जाम है। वो मालूम जब्बा केस में मुलजिम है। वो आज भी वजीर हैं, मेरे कप्तान के साथ काबीना में बैठे हैं। उन्हें भी किसी ने मुअत्तल किया, ना हुकूमत से निकाला। फिर मेरे कप्तान, आपका ये असूल परवेज खटक के लिए क्यों नहीं? चीनी स्कैंडल की पहली रिपोर्ट में वाज़े तौर पर मेरे कप्तान के वसीम अकरम प्लस वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सब्सिडी देने का जिम्मेदार ठहराया गया। इस फैसले से मुल्क में चीनी का बहरान आया। चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़कर 85 रुपए हो गई। सब कुछ हो गया, लेकिन उस्मान बुज़दार को किसी ने मुअत्तल किया, ना ओहदे से हटाया। वो इस इल्जाम के बावजूद पहले की तरह अपने ओहदे पर ही कायम है। तो फिर मेरे कप्तान, आपका ये असूल उस्मान बुज़दार के लिए क्यों नहीं? यही नहीं, मेरे कप्तान और उनकी पूरी पार्टी पर बाहर से ममनुआ फंडिंग का इल्जाम है। पीटीवी पर हमले का केस मेरे कप्तान और सदर पाकिस्तान समेत पार्टी के सीनियर खिलाड़ियों पर चल रहा है। पेशावर मेट्रो में भी करप्शन के इल्जामात हैं, लेकिन कोई मुअत्तली नहीं। सब लोग इल्जामात के बावजूद हुकूमत में शामिल हैं, ओहदों पर कायम हैं। इस्लामाबाद के मेयर की मुअत्तली का असूल किसी और पर क्यों लागू नहीं किया गया? फिर अगर ये असूल सब के लिए ना हो, अपने लिए ना हो, अपनी टीम के लिए ना हो, सिर्फ मुखालिफिन के लिए हो, दुश्मनों के लिए हो, तो फिर ये असूल बेहतरीन नहीं बल्कि इंतकाम लगने लगता है। नाज़रीन, इसके अलावा और भी कई खबरें हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोलने का ऐलान कर दिया गया। ये भी हुक्म जारी हुआ कि जनाब कराची की जो मार्केट्स हैं जो बंद की गई हैं उन्हें भी खोल दिया जाए, और चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े सख्त किस्म के अहकामात भी सामने आए हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा है कि जनाब हर्ड इम्यूनिटी कोरोना वायरस के हवाले से अगर इस तरफ जाने की कोशिश की जाएगी तो बहुत एक गलत फैसला होगा। क्या अपनी हुकूमत के खिलाफ ही ये ट्वीट कर दी फवाद चौधरी साहब ने? इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 15-20 मिनट पहले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से, इस हुक्म के हवाले से एक ट्वीट की है। इन तमाम खबरों के हवाले से तफसील से बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर आज अहकामात दे दिए कि कराची के अंदर जो मार्केट्स बंद थी उन्हें खोला जाए, पूरे मुल्क के अंदर जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन्हें खोल दिया जाए। मैं कुछ जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरबों रुपए टीन की चारपाइयों पर खर्च हो रहे हैं। 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति होगा। पाकिस्तान में कोरोना इतना संगीन नहीं जितनी रकम खर्च की जा रही है, और ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है
چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ تاجروں سے بدتمیزی کرنی ہے، نہ رشوت لینی ہے، اور عوام حکومت کی غلام نہیں ہے. چیف جسٹس نے سارے ریمارکس دیا. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے کنول شوسف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے عظمیٰ بخاری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے ذرا حکومت کے پاس جاؤں گا. یہ بتائیے گا کنول شوسف صاحبہ، سپریم کورٹ نے اب یہ واضح احکامات دے دیے ہیں، آپ لوگوں کی ذمہ داری اب مزید بڑھ گئی ہے. کس طرح ایس او پیز کا خیال رکھا جائے گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پہل آپ لوگوں نے کی تھی اس لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کے حوالے سے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد لاک ڈاؤن نرم کر دیا، اور ابھی جب یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی آ گیا کہ وہ جو 3 دن کا جو سخت لاک ڈاؤن ہوتا تھا وہ بھی اب انہوں نے واضح طور پر ختم کر دیا. تو یہ اب آپ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ مزید بڑھ گئی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ منصور. میں ان کے ریمارکس کی رسپیکٹ کرتی ہوں سپریم کورٹ کی. میں آپ کو تھوڑا سا کوٹ کر دوں کہ آج سے 3 دن پہلے یو ایس اے میں بھی ایک اسٹیٹ کے سپریم کورٹ نے اسی طرح سے نوٹس لیا تھا، کیونکہ وہاں پر وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ موومنٹس فکس ہو. تو اس میں بھی ان کے بھی یہی ریمارکس تھے کہ آپ ان کے بیسک رائٹس کو وائلیٹ کریں. جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یا شہریوں سٹیزنس کے جو رائٹس ہیں اس کو آپ اس طریقے سے وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور آج مور اور لیس ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی اسی قسم کے ریمارکس دیے، جس کا متن یا جس کا جسٹ یہ ہے کہ نارملی لوگوں کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو سلب نہ کیا جائے. ایس او پیز کو فالو کرنے کا جہاں تک ہے، اور جہاں تک انہوں نے مالز کی بات کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مالز میں ان کو امپلیمنٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایگزٹ اور انٹری دونوں کنٹرولڈ ہوتی ہے. اور ابھی 2-3 پروگرامز ہوئے میرے، جو یاسر صاحب ہیں مالز کے ہیڈ ہیں، جو اوور آل جو ایسوسیشن ہے ان کی، وہ بھی اس چیز کو انشور کر رہے تھے کیونکہ ساری دکانیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ انڈر کیمرہ سرویلنس بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ مانیٹرنگ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. باقی جہاں تک میں ابھی خود بھی آج افطار سے پہلے راؤنڈ لگا رہی تھی تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جتنا ہم نے ٹائم شارٹ رکھا ہوا ہے اتنا موب زیادہ آ رہا ہے باہر. زیادہ لوگ گھبراہٹ میں آتے ہیں کہ 5 بجے سب کچھ بند ہو جائے گا اور ہم جلدی جا کے سب کچھ لے لیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جتنا ریلیکس ہوگا اور جتنا ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا اتنا کم لوگ ایک ٹائم پہ اکٹھے ہوں گے دکانوں میں. جو میں نے پرسنلی آج دیکھا کہ 5 بجے کے خوف سے خواتین اور بہت سارے لوگ مختلف ایک دکانوں میں بے تحاشا گھسے ہوئے تھے. تو یہ جو ایک انسیکیورٹی آئی ہے 2-2.5 مہینے ہر چیز بند رہنے کے بعد، وہ اس میں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں بے وسایا پن، کے ہر چیز شاید انسیکیورٹی آ گئی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں سلو ڈاؤن ہوں گی، بہتری آئے گی. اور ایس او پیز کا جہاں تک ہے وہ بھی حکومت اپنے لیول پہ کوشش کرے گی، لیکن ہم نے ان فورم سے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ نے جب باہر جانا ہے ماسک لگائیں، ہاتھوں کو دھونا ہے. اور یہی اس کی کیونکہ پریونشن اس کی یہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ 200 سے اوپر ممالک نے ہر قسم کا گور آزما کے دیکھ لی ہے. الٹیمیٹلی یہی فائنلائز کیا گیا ہے کہ آپ ایون لاک ڈاؤن بھی رکھ لیں، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن بھی رکھ لیں، جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو انسانی یا ہیومن نیچر ہے اس کا ریاکشن یہی آتا ہے کہ وہ پھر ایک دم سے باہر نکلتے ہیں اور وہ سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں. بہت عرصے تک آپ ان چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلا نہیں سکتے. تو ذمہ داری بالکل بڑی ہے، لیکن سب کی بڑی ہے، ہماری بھی بڑی ہے، حکومت کی بھی بڑی ہے، اور عوام کی اپنی ذمہ داری بھی بڑی ہے کہ یہ سیفٹی، سیکیورٹی اور دوسروں کا پبلک اپنے جو ایک آپ کا ہوتا ہے سٹیزن اور ایک جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سول رائٹس ہوتے ہیں یا سٹیزنز کے رائٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بیماری نہ لگے. تو خدا کے لیے آپ خود ایس او پی فالو کریں تاکہ دوسروں کی زندگی کو آسان بنائیں. صاحبہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، حکومت بھی یہ سوچتی ہے کہ عوام کی بھلائی اس میں ہے کہ اب اس لاک ڈاؤن کو کھول دیا جائے، سارے اپنا احتیاط کریں، ایس او پیز کے اوپر بھی عمل کریں، عوام پہ بھی ذمہ داری آتی ہے، عوام بھی اپنا خیال کرے. اگر یہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ بہت زیادہ نمبر بڑھ گئے تو ہم نے کس سے بات کرنی ہے؟ کس کو کہنا ہے کہ جناب یہ اس کی وجہ سے ہوا؟ شکریہ منصور. پہلے تو پوری اگر حکومت کی ایک لائن میں کہوں تو وہ ہے کہ جاگتے رہنا، ساڈے تے نہ رہنا. تو اب کرونا جو ہے وہ اس سے ایک ہاتھ جوڑ کے درخواست کی جا سکتی ہے کہ مہربانی کرے وہ ہمارے پاکستانیوں کو بخش دے، اور پروردگار جو ہے وہ ہمیں، میں سیریسلی بات کر رہی ہوں، مطلب آپ کمال کریں. کس سے کہوں؟ ابھی جو آپ نے سوال کیا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ آج انہوں نے یہ جو چاہتے تھے، سپریم کورٹ نے بھی وہی کہا نا جو وفاقی حکومت کہتی تھی. سپریم کورٹ نے کوئی نیا تو نہیں کہا، وہ چاہتے تھے مالز کھولے جائیں. سندھ حکومت نے ریزسٹ کیا جتنا وہ کر سکتی تھی. لیکن اب جب سب کا یک زبان ہے وہ کہ جو ہے وہ 800-900 اگر بندے مر
مر گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, عید کی شاپنگ ضروری ہے, عید ضروری ہونی چاہیے, تو ٹھیک ہے پھر. لیکن ایک بات میں بتا دوں, ایک بات میں بتا دوں آپ کو, ان تمام باتوں کی ذمہ داری عمران خان صاحب کو لینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ اگر یہ عید کی تیاری پاکستانی قوم کو اگر مہنگی پڑی نا, اور یہ جو یہ ایک ہفتے کے اندر جو ہوگا, جو ہم پچھلے ایک ہفتے میں دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہاں SOPs پہ حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. اور جو بھی حکومت کہتی ہے کہ جی اگر ہم یہ نہ کرتے نا تو لوگوں نے سڑکوں پہ آ جانا تھا. مجھے یہ بتائیے, حکومت تو یہ بھی کہتی تھی لوگوں کے پاس تو روٹی کھانے کے پیسے نہیں, ہم اس لیے لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. یہ بازاروں میں لوگ روٹی لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اچھا, کس لیے نکلے ہوئے ہیں؟ عید کی شاپنگ ہو رہی ہے نا, پیسے ہیں ان کے پاس تو عید کی شاپنگ ہوتی نا, خالی تو عید کی شاپنگ نہیں ہوتی. یہ تو یہ بھی کہتے تھے, یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ بھوکے مر جائیں گے. کون کس کو بھوکا مرتا ہوا دیکھا آپ نے؟ اور وہ ہوا. ہم یہاں پہ ایک علیحدہ سٹوری دیکھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو جانی جو انسان ہے اس کی قیمت کے اوپر معیشت کو جو ہے وہ ترجیح دی. معیشت پہلے کون سی معیشت بھی تو انسانوں کی ہے نا, نہیں کس کے لیے ہوتی, انسانوں کے لیے ہوتی ہے نا. معیشت پہلے آپ 5.8 سے کرونا آنے سے پہلے اب 1.8 کے اوپر عالمی بینک کہہ رہا تھا کریں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں منفی پہ جائیں گے. آپ کو پھر بھی مطلب آپ کو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, چند اور 100,000 لوگ مر جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سوری, یہ بڑی, اور میں ایک بہت الارمنگ بات آپ کے تھرو کہنا چاہتی ہوں. میری اپنی انفارمیشن کے مطابق جو اب میں سن رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں, میری اپنی حلقہ احباب میں دوستوں ملنے والوں میں تیزی سے کیس اب سننے میں آ رہے ہیں. ایک ایک گھر میں 3-3 4-4 لوگ بیمار ہیں, لیکن وہ اپنے گھروں میں نہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں, نہ حکومت کو پتا ہے, اور وہ خود ہی اپنے طور کے اوپر علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایک والکینو کے اوپر ہیں, اور اللہ کرے پروردگار جو ہے بس وہی ہمیں بچا سکتا ہے. باقی تو میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ جاگتے رہنا اور ساڑھے دینا رہنا, بس وہ ہاتھ ہے, لیکن یہ ہوگا نہیں. اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب ان کی حکومت کو قبول کرنی پڑے گی جو بھی ہو. میں شیلا صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے یہ عمران خان صاحب جو لوگوں کے ماسک اوپر کرے منہ کے اوپر, یا عمران خان صاحب کے پاس ایک حکومت ہے نا جو ان کو شوق بڑا تھا آنے کا, سانو آن دو ساڑی واری آنے دو, تو رٹ قائم کرے نا اپنی, کیوں نہیں کرا سکتے؟ کوئی ایک بندہ, دیکھیں ایک اتفاق رائے تھا, نہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, آپ لوگوں نے فیض آباد میں ریٹ دائر کر لی تھی. آپ لوگوں نے فیض آباد کا جب دھرنا ہوا تھا تو ریٹ قائم کر لی تھی. آپ لوگوں نے 2014 کے اندر جب PTV پر حملہ ہو رہا تھا, فیض آباد کے بارے میں بات نہ کرو نا منصور, تمہیں بھی پتا ہے فیض آباد کا دھرنا کیسے تھا, وہ لفافے کہاں سے آئے تھے, کیسے وہ لائے گئے تھے, کیسے وہ چلے گئے تھے. یہ اب رہنے دو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا. اب یہ جو ٹارزن بنتے ہیں, بیانات دیتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کیا ہوا پنجاب کے اندر؟ آپ نے کہا سخت لاک ڈاؤن تھا پنجاب کے اندر, سخت لاک ڈاؤن. ذرا سچ بتائیے, آپ بھی پاکستانی شہری ہیں, پنجاب میں رہتے ہو, لاہور میں رہتے ہو, لاہور میں پنجاب میں سخت لاک ڈاؤن تھا؟ پہلا ہفتہ تھا. اس کے بعد جو اب یہ لاک ڈاؤن دیکھا آپ نے کہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اور یہ اس طرح سے میں نے پہلی حکومت دیکھی, بڑا شوق ہے ان کو دوسرے ملکوں کی اگزامپل دینے کا. دوسرے ملکوں کی لوگ جو ہے جو حکمران ہیں وہ اونرشپ لے رہے ہیں, وہ اچھے برے کے ذمہ دار ہے. ٹرمپ کو سوال ہو رہا ہے, بورس جانسن کو سوال ہو رہا ہے, باقی ملکوں کو سوال ہو رہا ہے. برازیل کے اس نے بھی ایسے نان سیریس لیا تھا, اور اب جب وہاں کیس بڑھ رہے ہیں اس کو معافی مانگنی پڑی. آپ پتہ نہیں, آپ سمجھتے ہیں جو مرضی ہو جائے گا یہاں کا, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. شیلا صاحبہ, یہ پاکستانی شہری ہیں. شیلا صاحبہ, عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کے اوپر تنقید کرنا, اپوزیشن والی کوئی بات نہیں ہے. میں لیکن آپ کی پوزیشن کچھ مختلف ہے. آپ اپوزیشن میں بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں, لیکن سندھ کی آپ کی گورنمنٹ ہے. پریشر آپ لوگوں کے اوپر بھی بہت تھا. آج کا جو حکم نامہ آیا ہے وہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, تو آپ لوگ بھی تو اس کو سسٹین نہیں کر پائے. آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. ٹرانسپورٹرز بھی آپ سے ناراض ہو گئے, شاپنگ مال والے بھی آپ سے ناراض ہو گئے, دکانداروں کے ساتھ بھی لڑائیاں شروع ہو گئیں. تو ظاہری بات ہے آپ بھی اس پریشر کو سسٹین نہیں کر سکے. جس پریشر کو سندھ نہیں سسٹین کر سکا, تو اگر وہ فیڈرل بھی نہیں سسٹین کر سکتا, قصوروار تو پھر سارے ہوئے نا, صرف عمران خان صاحب یا حکومت کے اوپر یہ سب کچھ عائد کر دینا. کیا یہ جائز ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ملک میں الیکٹڈ, کیونکہ بڑا مسئلہ تھا یہ, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے نا, اس الیکٹڈ گورنمنٹ میں مختلف منسٹریز ہوتی ہیں. ہر منسٹریز اس لیے ہوتی ہے کہ اس منسٹریز کے تحت ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. ہر منسٹری میں ایک اویئرنیس کے لیے ایک الگ سے فنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا کام تھا
کہ ہم جو ہیں لوگوں کو اویئرنیس بھی دیں اور جو ان کے رائٹس ہمارے اوپر بنتے ہیں کہ وہ بیمار نہ ہو جائیں. یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, ہم اس کے لیے ہاسپٹلس کا انتظام کریں, ہم ان کے لیے جو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں دوسرے ملک سے مہیا کریں. اور جو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں انہیں سمجھوائیں زبردستی. اگر آئل ٹینکر بہ رہا ہے اور انہوں نے آ کے بھرا اس کو اور اس کی وجہ سے جانیں چلی گئی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیز نقصان دہ ہے. اور نیکسٹ پھر اب آپ یہ کرتے ہیں کہ جب آئل ٹینکر بہتا ہے تو وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور عوام کو روکتی ہے. تو یہ وائرس تو نظر ہی نہیں آ رہا. یہ وائرس میرا شیلا صاحبہ ایک سوال, ہمارا جو کام ایک سوال شیلا صاحبہ ایک سوال, لیکن ایک پرابلم یہاں پہ یہ ہے جہاں تک یہ آگاہی کے حوالے سے میں پچھلے ایک ہفتے سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے جناب لوگوں کو آگاہی نہیں دی گئی, لوگوں کو پتا ہے. آپ میرے ساتھ سڑک کے اوپر چلیں, 100 لوگ آپ کو ملیں گے, آپ 100 کے 100 سے پوچھیں کہ جناب بتائیے کرونا وائرس سے کس طرح بچنا ہے, وہ آپ کو کہیں گے جی ماسک پہننا ہے, وہ آپ سے کہیں گے ہاتھ دھونے ہیں, اپنے چہرے کو ہاتھ نہیں لگانا, سوشل ڈسٹینسنگ رکھتی ہے. لوگوں کو یہ سب پتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے 2-2.5 مہینے سے آپ لوگوں کو بند کر کے رکھیں گے تو ایک حد ہوتی ہے, لوگ اس کے بعد کہتے ہیں بس جی بہت ہو گیا, اب ہم نے نکلنا ہے, زندگی کو آگے چلنا ہے. منصور, جب گیلپ سروے ہوا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ 70% لوگ خوش ہیں, تو اس کے ساتھ ایک سروے یہ ہوا تھا کہ لوگ کرونا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, تو اس کا یہ آیا تھا کہ 60% لوگ کرونا کو مانتے ہی نہیں کہ کچھ ہے یا تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میں کیسے مان لوں؟ اور پھر بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو 2 مہینے بند کرنا چاہ رہے تھے, 4 مہینے بند کرنا چاہ رہے تھے. سب سے پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ 15-15 دن کی 2 سائیکل کو اگر سختی سے کر لیا جائے, کریانہ میڈیکل اسٹور سب جگہ ہمیشہ پہلے دن سے کھلا ہوا تھا, سبزی کی دکان کہہ لیں جو کہہ دیں گے سب کھلا ہوا تھا, تو یہ ہو جائے گا. لیکن پہلے دن سے اس نیریٹو کو بگاڑا گیا, اس کو ڈیمیج کیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. بھوک سے تو لوگ اس دن بھی مر گئے تھے جب آپ نے کیا کہتے ہیں CNG وغیرہ نہیں مل رہی تھی, اور ایک رکشہ والا جو 5 بچوں کا باپ تھا 3 دن CNG نہیں ملی تھی تو اس نے رکشہ کو آگ لگا لی تھی. اس پینڈیمک میں کتنے لوگ, کس ڈسٹرکٹ سے کتنے لوگ رپورٹ ہوئے بھوک سے مرنے پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے, اگر قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں, اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا کہ کسی کو مارنا ہے تو 302 آپ پہ لگے گا, پھر بھی قتل ہوتے. تو اگر ہم ڈاکٹرز کو اس میں شامل نہیں رکھیں گے اس مشورے میں, جو کہ ماہر ہیں اور اپنے طور پہ خود فیصلے کریں گے, لیکن ڈاکٹر تو ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا آج کے فیصلے سے. فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے اور اس پہ بات کرنا جو ہے نا کوئی توہین عدالت نہیں ہے. نہیں, لیکن ڈاکٹر تو ہیں شیلا صاحبہ, ڈاکٹر تو ہیں, ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ڈاکٹر فیصل ہیں, یہ تمام ڈاکٹرز ہی ہیں نا جو حکومت کے ان تمام پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں جو بات کر رہی ہوں, میں آج جو فیصلہ آیا ہے اس پہ بات کر رہی ہوں. NCOC میں یہ فیصلہ جو ہوئے تھے اس میں انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ اور انٹرنل ٹرانسپورٹ کو بھی منع ہوا تھا, شاپنگ مالز کا بھی اس میں مسئلہ تھا کہ نہیں کھلیں گے, اور 98% صوبوں کا اتفاق تھا. ہاں, بلوچستان کے جو ہیں آج بھی شاہنی صاحب نے خاصے اسٹرانگلی جو ہے وہ بات کی ہے کہ لوگوں نہیں نکلو, جو تمہارے پاس پیسہ ہے شاپنگ کے لیے اس سے پلیز ان کی مدد کرو جن کے پاس نہیں ہے. تو صوبے کے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں, چاہے وہ منسٹر ہوں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ لاک ڈاؤن میں رہیں, لوگ ڈسٹینسنگ پہ عمل کریں, چاہے حکومتیں باہر ہو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم فیصلہ نہیں کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے, ہم ان سے رائے لے رہے تھے, کیونکہ ہم جو ہیں وہ آل راؤنڈر نہیں ہیں. حکومت چلانا آل راؤنڈرز کی بات نہیں ہوتی, چیمپئنز بلانے پڑتے ہیں. کنول شوذب صاحبہ یہ بتائیے گا, ایک عظمیٰ صاحبہ جو تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہٹا ہے اس کے بعد جو بازاروں کے اندر ہم رش دیکھ رہے ہیں, لوگ جو شاپنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اپنے عید کے حوالے سے خواتین جو کپڑے خرید رہی ہیں, اور جو جس قسم کی بھی ماحول ہم مختلف بازاروں میں دیکھ رہے ہیں, یہ کہیں وہی اشرافیہ تو نہیں ہے جس کا خان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اشرافیہ کے کہنے پہ لاک ڈاؤن کھولا گیا؟ تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو جن کے پاس اتنے پیسے ہیں, وہ آ کے شاپنگز بھی کر سکتے ہیں, وہ آ کے نئے نئے کپڑے بھی خرید سکتے ہیں اس صورتحال میں بھی, کیونکہ صرف اور صرف آپ کی جان کا خطرہ نہیں ہے, ہمیں آگے جابز کا نہیں پتا, کس کی جاب رہے گی کس کی جاب نہیں رہے گی, لیکن اس کے باوجود وہ عید کے اوپر اگر اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس لاک ڈاؤن کھولنے کا فائدہ تو سب سے زیادہ واقعی اشرافیہ کو ہو گیا.
لیکن جی جو چھوٹی مارکیٹس ہیں آپ کی بانو بازار ہو گیا دوسرا وہاں پہ کون سی اشرافیہ جو ہے وہ اپنے چھوٹی دکانیں لگاتے ہیں. یہ جو چھوٹی مارکیٹس ہیں جہاں پہ لوگ جیولری خرید رہے ہیں آرٹیفیشل کہیں پرس خرید رہے ہیں 32 ارب روپے کی پہلے 5 دن کی سیل آئی ہے چھوٹے مارکیٹس کی 4 بڑے شہروں کے اسٹیٹسٹکس میں بتا رہی ہوں فیصل آباد جس میں کراچی لاہور اور اسلام آباد شامل ہے اور ان میں مختلف جو یہ گلیاں بازاروں میں لوگ نکلے ہوئے آپ کے پاس فوٹیجز آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو اشرافیہ نہیں اس میں آپ کو مڈل کلاس نظر آئے گی لوور مڈل کلاس. آپ نے بالکل صحیح ایک بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی لاک ڈاؤن ان کے لیے نہیں تھا لیکن لاک ڈاؤن تھا لاک ڈاؤن موجود تھا مختلف سیکٹرز میں لوگ بے روزگار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے آفیسز بند تھے اور موومنٹ بند تھی ٹرانسپورٹ بند تھی تو کون باہر نکل رہا تھا ہمارے شہروں میں چھوٹے شہروں میں تو مکمل لاک ڈاؤن تھا اور وہاں پر فوج بھی گشت کر رہی تھی ایون لوگوں کو آٹا لینے کے لیے ٹائم بتایا گیا تھا کہ اس ٹائم پہ آ جائے کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ ہو اور پھر ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے رورل ایریا میں لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے اور مسائل کا شکار ہو رہے تھے. اچھا اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اتنا پیسہ دیکھیں یہ پیسہ جب نکلا میں گئی ہوں میں آپ کو فیکٹس پہ بات بتا رہی ہوں کہ جو چھوٹی دکانوں کے لوگ تھے 1.5-2 مہینے جب ان کی دکانیں بند رہی ہیں کاروبار بند رہی ہے لیس بٹن والے تھے جن کی دکانیں بند تھی ڈائرز تھے جو بند بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے درزیوں کی دکانیں تھی اب وہ ایک دم سے جب کھلا ہے اور لوگوں نے وہ اپنی 2-2.5 مہینے کی جو کمیاں تھی وہ نکالنے کی کوشش کی ہے تو انہی غریب لوگوں کا کاروبار چلنا شروع ہوا ہے. وہ ہر بندے کو ہم نے جا کے کہا کہ بھئی اگر آپ SOP فالو نہیں کریں گے تو یہ دوبارہ بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو آپ یقین مانیں لوگوں نے آگے سے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے گھروں میں 4 بچے ہیں ماں باپ ہے بوڑھے ہم تو بھوک سے مر گئے ہیں تو چاہے گورنمنٹ جتنی مرضی سپر ہو کسی پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ کی گورنمنٹ ہے 3.3 ٹریلین ایک دفعہ انہوں نے اناؤنس کیا پھر 2.5 ٹریلین کا الگ پیکج دیا ہے لیکن اور وہاں پر 50,000 پر کیپٹا انکم ہے لوگوں کی $50,000 کی میں بات اچھا ویسے کنول صاحب ایک سوال یہ مجھے اس ڈیبیٹ یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر حکومتی ترجمان جب امریکہ کی یا UK کی یا ان بڑے بڑے ممالک کی آپ لوگ ایگزامپلز دیتے ہیں ایک بیسک انگریڈینٹ آپ لوگ مس کر جاتے ہیں اس کے اندر اور وہ انگریڈینٹ ہے اس کرو کا فلیٹ ہونا یا اس کرو کا نیچے جانا شروع ہونا کہ وہاں پہ ان کے پاس اس چیز کا مارجن ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو اموات کی ریشو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو چکی ہے وائرس پھیلنے کی ریشو نیچے جانا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب لاک ڈاؤن کو نرم کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ کے پاس ایسا کون سا سٹیٹ ابھی تک آیا ہے میں ذرا سوال سن لیجیے آپ کے پاس ابھی تک ایسا کون سا سٹیٹ آیا ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے میں اس کی وجہ کیا ہے میں ایک بریک لے لوں لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ذرا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے ذرا وہ ٹویٹ دکھائیے گا جی فواد چودھری صاحب کیا فرمایا ٹویٹ کے اندر یہ دیکھیے یہ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے آج انہوں نے لکھا ہے جی آج وزارت سائنس کی ایکسپرٹ کمیٹی نے 3 بنیادی نکات پر رائے دی ہے پاکستان میں کرونا کا زیادہ دباؤ جون کے وسط تک سامنے آئے گا. ابھی میں صرف یہاں تک میں آگے نہیں جاتا اب اگر آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جون کے وسط تک دباؤ زیادہ آئے گا تو پھر کس بنیاد کے اوپر وہ کون سا سٹیٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں نے اس لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا. میں ایک لیتا ہوں بریک کے بعد میں چاہوں گا کنول صاحب آپ اس بات کا جواب دیں. ناظرین اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے میں نے سوال رکھا تھا کنول شوزب صاحبہ کے سامنے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جون کے وسط میں سب سے زیادہ پریشر ہوگا اس کرونا وائرس کی وجہ سے. تو کنول صاحبہ جب یہ سب کچھ پتا ہے آپ کے اپنے وزیر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صورتحال بننے جا رہی ہے تو پھر کس بنیاد کے اوپر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کمپیریزن کی بھی بات کی تھی کہ امریکہ یا اس طرح کے ممالک کے آپ لوگ کمپیریزن دیتے ہیں وہاں پہ ابھی کرو جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہوا ہے تب جا کے یہ بحث سٹارٹ ہو رہی ہے. یہاں آپ کے اپنے وزیر فرما رہے ہیں کہ جناب یہ وائرس تو ابھی جون کے وسط میں جا کے اپنی پیک پہ جائے گا تو پھر اس کو لاک ڈاؤن کو کھولنے کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ منصور میں 2-3 کوئکلی پوائنٹس کو ٹچ کر لوں. انہوں نے کہا جی 2 دفعہ اگر یہ کرو اس کو فلیٹن کر دیا جاتا یا 2 راؤنڈز کر لیتے تو کرو فلیٹ ہو جاتا. دیکھیں یہ ایویڈنس کہیں سے نہیں ملا ہے اور امریکہ اور UK کی اگر ہم مثال دیتے ہیں تو سٹیٹسٹکس پہ مثال دے دیتے ہیں 6.5 کروڑ کی آبادی ہے UK کی اور تقریباً وہاں پر جو انفیکشن کا ریٹ تھا وہ آدھی سے زیادہ ان کی آبادی انفیکٹڈ تھی جس میں سے 33,000 کے قریب ان کا ڈیتھ ٹول آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے بھی حالانکہ لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا اور آدھی سے زیادہ آبادی انفیکٹڈ تھی UK کی.
हर्ड इम्यूनिटी पे गए थे ना शुरू में, और उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया था। हमने 3 करोड़ लोग इम्यूनिटी पे नहीं गए, हम शुरू में लॉकडाउन पे गए। नहीं, आपने कहा 6 करोड़ उनकी आबादी है, तो 3 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया वहां पे। मुझे इको आ रहा है जी, मुझे आवाज नहीं आपकी सही आ रही है। मैं बोल लूं तो मैं दोबारा नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि यूके की आबादी 6 करोड़ है, आधी आबादी को वायरस हो गया वहां पे। 6.5 करोड़ आबादी जी, और काफी एक पोर्शन है, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स अभी आते मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन 33,500 के करीब उनके डेथ रेट है। अच्छा। जो कि एक हाईएस्ट रेट था। इसी तरह यूएसए में हमारे से चंद दिन पहले ही उनको कोरोना का पहला पेशेंट वहां पर भी जो रिपोर्ट हुआ था। अच्छा जी। 13.5 लाख के करीब आबादी इन्फेक्ट हुई है और 80,000 से ऊपर अमवात हैं। अब जो इन्फेक्टेड वर्सेस डेथ रेशियो बहुत हाई है, जबकि वहां पढ़े लिखे लोगों की और वेल अवेयर्ड लोग ज्यादा हैं। हेल्थ का निजाम हमारे से बहुत ज्यादा बेहतर है, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी भी हमसे बहुत बड़े उस पे स्केल पे हमारे से मच बेटर है, प्लस पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। तो आप वो एप्पल टू एप्पल अगर कंपैरिजन करें उस हिसाब से, अगर आप पाकिस्तान का देखें तो हमारे पास, हम शुरू में बिल्कुल हर्ड इम्यूनिटी पे नहीं गए। हमने पूरा प्रिपेयर भी किया। अब हम क्या कर रहे हैं? जब लॉकडाउन हुआ तो इनको नजर नहीं आया होगा, लेकिन हम जब इलाकों में अपने जाते रहे और अब हम क्या कर रहे हैं? वहां पर मुख्तलिफ जगहों पे अब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। देखें, एक तो पहले पूरी दुनिया ने, ये कहीं भी फाइनल नहीं है कि आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें उसके बाद दोबारा लॉकडाउन करें तो कोरोना खत्म हो जाएगा। अच्छा। इवन वुहान में भी जैसे ही उन्होंने अपने एक सक्सेसफुल मॉडल से वो बाहर आए हैं, तो उसके बाद केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए थे। तो कोरोना का ये इलाज नहीं, कोरोना का इलाज यही है कि आप इम्यूनिटी बेहतर करें, और दूसरा जो एंटीवायरल ड्रग हमें पाकिस्तान बनाने जा रहा है, जो अगले 3 से 4 हफ्तों में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी, जो पाकिस्तान ने 127 ममालिक को, कंवल साहब एक मिनट, कंवल साहब एक मिनट, उससे भी फर्क पड़ेगा। कंवल साहब एक मिनट, कंवल साहब एक मिनट, ये गलत इंफॉर्मेशन है। हमने ये कहा कि जागते रहना। कंवल साहबा, ये गलत इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान कोई वैक्सीन बना रहा है। वो वैक्सीन नहीं है, वो एक ऐसी दवाई है जो 2009 से बनी हुई है, और इबोला को वो ट्रीट करती रही है। वो सिर्फ इतना करती है कि 15 दिन के सिम्टम्स को 11 दिन पे ले आती है। पाकिस्तान कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं बना रहा। मैंने कहा जी, इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए एंटीवायरल ड्रग बना रहा है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि कोरोना की वैक्सीन बना रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। वैसे मुझे लगा आपने थोड़ी देर पहले ये बात की। दूसरी बात आपने कहा कि इम्यूनिटी को बेहतर, तो मुझे एंटीवायरल ड्रग बना रहे हैं, हमने इम्यूनिटी बेहतर करनी है। अच्छा जी, और उसके लिए हम एंटीवायरल ड्रग बनाने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया को 127 ममालिक। जी ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा बेसिक सवाल हमने ही कराने। मैं कंवल साहब एक बेसिक सवाल, आपने कहा कि ये आवाज ऑडियो ठीक करें जी। कंवल साहब, आपने ये फरमाया कि क्या हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने यूके की भी एग्जांपल दी, तो क्या इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है, लॉकडाउन खुल चुके हैं, हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं? प्लीज आंसर यस और नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए जी, ऑफिशियली तो इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं है जो मेरे नॉलेज में हो, इसलिए फिलहाल तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि हम हर्ड इम्यूनिटी पे जा रहे हैं, लेकिन मोर और लेस फार्मूला उसी तरह का ही है। अब एक मिनट, फवाद चौधरी साहब की वो जो ट्वीट थी, जरा एक मिनट स्क्रीन पे दिखाइएगा जी। फवाद चौधरी साहब की दिखाएं, वो जो मैंने उसके अंदर पहला, उसमें आपके वजीर, आपकी वजारत साइंस की एक्सपर्ट कमेटी खुद लिख रही है कि इज्तिमाई मदाफियत यानी हर्ड इम्यूनिटी का तस्वुर इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इस तरह की कोई हिकमत अमली हरगिज नहीं अपनानी चाहिए। ये आपके अपने वजीर फरमा रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे ये क्लियर करना चाह रहा था। ये कंफ्यूजन है आपके गवर्नमेंट के रैंक्स में, जिसकी वजह से हम आज इस जगह पे पहुंचे हुए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही। आपका एक वजीर कोई बात कर रहा है, आप इस पर कोई बात कर रही, और एक्चुअली आप सही कह रही हैं कि वाकई हम लोग वाकई लगे यही रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह लॉकडाउन खोल दिया गया है, लोगों को कह दिया गया जाओ जी निकल जाओ। मैं इसको रिस्पॉन्ड कर दूं। देखिए जी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की है, उनको चाहिए कि एनसीओसी की जो मीटिंग होती है उसमें इसका जाके जिक्र करें, जहां सारे कंसल्टेंट्स, और मैं ये भी बता दूं शैला रजा साहिबा को कि वहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए और बड़े हाई लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, जो वहां पर इनकी सिंध की हुकूमत की जो डॉक्टर है, जो वजीर सेहत है डॉक्टर अजरा पीचो साहिबा, उनकी भी कंसल्टेशन शामिल होती है। ये मत आप समझे कि वहां कोई डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए, एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए, वहां वायरस के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, पूरी बात होती है, एक एक स्टैटिस्टिक की डिस्कशन
ڈسکشن ہوتی ہے. اگر ان کے پاس اس طرح کی فواد چودھری صاحب کو NCOC کی اگلی میٹنگ میں ضرور بیٹھنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے, کیونکہ وہاں تو چاروں صوبے اور دونوں اکائیاں ان کے سارے ذمہ دار لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. ویسے عجیب نہیں لگ رہا کہ آپ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے ایک وفاقی وزیر کو کہہ رہی ہیں کہ ان کو آ کے بتانا چاہیے, آپ کے ایک وفاقی وزیر کو ایکچولی ٹویٹ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا حکومت میں آپس میں کوارڈینیشن ٹویٹس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ آپ ابھی ذرا موقع دیجئے. نہیں, میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں نا جی. آپ منصور, آپ کے بہت سارے ہوں گے کولیگز جو جن کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ضرور ہوگی, لیکن میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں. میں اس لیے آپ نے مجھے ابھی ٹویٹ دکھایا ہے. اگر مجھے پہلے ٹویٹ کا پتا ہوتا تو میں ضرور یہ مشورہ. آپ ایک کام کرتے ہیں, میں اتنی دیر تک I'm pretty sure آپ کے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے بہت سے ترجمان یہ پروگرام دیکھ ہی رہے ہوں گے. آپ اتنی دیر پہ ان کو واٹس ایپ پہ میسج کر لیجئے, میں اتنی دیر تک عظمیٰ صاحبہ سے اور شیلا صاحبہ سے بات کر لوں. عظمیٰ صاحبہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک حد تک فیصلہ کر لیا ہے, نظر یہی آ رہا ہے کہ ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, کون سا فیصلہ؟ وہ خود کہتے ہیں فیصلہ کوئی اور کرا رہا ہے, اشرافیہ کرا رہی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, کبھی وہ کہتے ہیں اتنی ڈیتھ ہو گئی ہے, پھر وہ کہتے ہیں بزرگوں کو جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہے, ینگ لوگوں کو نہیں پکڑے گا. اگلی دفعہ جا کے کہتے ہیں ینگ لوگ بھی اس سے انوالو ہو رہے. مطلب کہاں آپ نے کہیں کوئی کلیئر کٹ بات دیکھی ہے, کہیں کوئی پالیسی آپ کو نظر آئی ہے؟ اب میری گزارش سن لیجئے, بڑا شوق ہے, بعد میں نے پورا سنا ہے کنول کو, جو بڑا اس نے مہربانی کی ہے, بڑا وہ فوکس کیا ہے امریکہ پہ. اس پہ کنول کو یہ پتا ہے کہ امریکہ پر ڈے ٹیسٹ کتنے کر رہا ہے؟ 3 لاکھ ٹیسٹ پر ڈے کر رہا ہے امریکہ. اور ہم جو 22 کروڑ کی آبادی ہے, ہم نے ابھی 1.5 لاکھ ٹیسٹ کیا ہے. آپ کس طرح اگزامپل دیتی پھرتے ہیں, آپ لوگ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں. اور آج بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے آج وہ دیکھا ہے, جو جام کمال صاحب ہیں, انہوں نے کہا غیر ضروری ٹیکس بلوچستان حکومت نہیں کرے گی. غیر ضروری ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو وہ خود 1000 سے کم ٹیسٹ کر رہے ہیں ڈیلی, تو وہ غیر مطلب نہیں نا, ایسے نہیں ہوتا ہے نا. دیکھیے ہماری یہ بھی جو ہے وہ ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری, اور خاص طور پہ یاسمین راشد نے پنجاب کے حوالے سے کہا کہ 70% لوگوں کے اندر سمٹمز ہی نہیں ہیں, بٹ وہ کیریئرز ہیں اور وہ کرونا پھیلا سکتے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ آپ چیک کرنے کہ وہ کہہ رہے ہیں غیر ضروری ٹیسٹ نہیں ہے, پتہ نہیں غیر ضروری کی کیا ڈیفینیشن ہے. اور دوسرا, میں کنول سے ایک ضرور ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, مہربانی کریں. وہ عمران اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ جڑی بوٹیوں سے جو ہے ان کا کرونا ختم ہوا تھا, مہربانی میرے ہاتھ جڑے ہیں, وہ جڑی بوٹیاں پتہ کرا دیں کون سی ہیں, ہم بھی پاکستانیوں کو دیں. یا 800-900 پاکستانی مر گیا ہے اور ان کے گھروں میں قرآن بپا ہے. اب وہ جڑی بوٹیاں جن سے وہ کہتے ہیں ان کا علاج ہوا ہے, پوری پتہ نہیں پوری دنیا کے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو رابطہ کرنا چاہیے عمران اسماعیل صاحب سے. ہر قسم کی کوشش کرتا ہے. ہاں, تو اگر دیکھیے نا, پھر انہوں نے آ کے اون کیا ہے. شروع میں کرونا آیا تھا, لوگوں نے کہا پیاس کھانا شروع ہو گیا. دیکھیے انہوں نے خود آ کے اون کہا ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ جی میں نے جڑی بوٹیوں سے فائدہ اٹھایا. تو جڑی بوٹیاں بتائیں نا پورے پاکستانیوں کو, وہ جڑی بوٹیاں جو کہ اب تو آپ نے سب کچھ کھول بھی دیا نا, لاک ڈاؤن بھی کھل گیا, اب تو پورا پاکستان جانے اور کرونا جانے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا. دوسری بات یہ ہے KPK کے ڈاکٹرز, ان کا جو ایک آپ کو پتا نا بہت ڈریم پروجیکٹ KPK جو ہے, وہاں پر نوشیروان برکی صاحب جو ہیں, وہ کزن ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو بورڈ آف ڈائریکٹر کا وہ لگایا گیا چیئرمین, بڑا اس پہ بھی احتجاج ہوئے, وہ ہوا. ایک پر ہولڈ کیجئے گا, ایک بریک لے لوں, پھر آپ اپنی بات کمپلیٹ کریے گا. عظمیٰ صاحبہ بات کر رہی ہیں, مجھے بریک لینی ہے, لیکن میں جانتا ہوں شیلا صاحبہ بھی بہت سی باتوں کا جواب دینا چاہ رہی ہیں. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عظمیٰ بخاری صاحبہ اپنی بات کر رہی تھی, مجھے بریک پہ جانا پڑا. عظمیٰ صاحبہ بات کمپلیٹ کیجئے, پھر میں شیلا صاحبہ. جی, میں تو وہ جو KPK کے اندر ڈاکٹر صاحبہ ہیں ایک, اور ان کے ساتھ 5 اور ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ریزگنیشن دے دیا فار دس اونلی ریزن کہ ہمارے پاس سہولیات, حفاظتی سہولیات نہیں ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے. یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی حالت کیا ہے, تیاری کیا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم فل کیپیسٹی کی طرف جا رہے ہیں بیڈز کی, اس کے بعد کیا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس حکومت کو دوبارہ میں یہ باور کرانا چاہتی ہوں کہ کرونا سے بڑا ایک عذاب ہمارے لیے جو ٹڈی دل کے نام سے ہے. پاکستان ایک ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ کنٹری ہے, اور کمل کو آپ کہتی ہیں, وہ اون بھی کرتی ہیں کہ جی وہ ان کا بڑا پسماندہ علاقوں سے بڑا ان کا وہ ہے. ان کو نہیں معلوم کہ کراپس کا وہ کیا حال کر رہے ہیں. اگر پاکستان صرف اس لیے ابھی تک سروائیو کر گیا کرونا کے باوجود بھی کیونکہ وہ فوڈ سفیشینٹ تھا. اب اگر یہ کراپس اسی طرح تباہ و برباد ہوتی رہی اور حکومت سوئی رہی تو مجھے بتائیے کہ کہاں سے کھائیں گے ہم. ہمیں تو باہر سے جو ہے کوئی چیز منگوانے کے قابل نہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کرنے کے لیے. اور جو اپنے ملک میں آپ کی ایگریکلچر ہے, یہ ان کی سیریسنس ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے, یہ پچھلے سال سے ٹڈی دل کا مسئلہ چل رہا ہے, مجال ہے کوئی جو رنگی ہو ان کے کان کے اوپر. اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں جو نقصان ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ آ کے ہمیں کہیں گے کہ وہ پھر ہم کیا
کیا کر سکتے تھے, وہ ایک آفت آ گئی تھی. اب یہ آفت آنے سے پہلے آپ کو کہا, سال سے کہہ رہے ہیں خدا را اس کو دیکھیے, خدا را اس کو دیکھیے, پاکستان اگر ایگریکلچر کے حوالے سے تباہ و برباد ہوا کچھ نہیں ہو پائے گا. شیلا صاحبہ, حکومت یہ سمجھتی ہے, وزیر اعظم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ وائرس یہی رہے گا, زندگی اب اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے, سیاست بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی, عام آپ کی روزمرہ کے کام بھی اس کے ساتھ ہی ہوں گے, لوگوں کو اپنا لینا چاہیے اس وائرس کو, اسی طرح عید بھی اس کے ساتھ ہی گزرے گی, اب آپ چاہے جو مرضی کر لیں. اچھا, پہلے تو میں پتہ نہیں یہ لوگ آج کل ہر بات کو الٹا کیوں لیتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا تھا, اب سے یہ کہا تھا کہ این سی او سی میں ڈاکٹرز بھی ہیں, سب لوگ ہیں, اور حکومتیں اپنے آ کے ڈاکٹرز کے مشوروں کے حساب سے این سی او سی میں بیٹھ کے فیصلہ لے رہی ہیں, جس پہ 98% اتفاق ہے, جس میں سارے فیصلے کیے گئے تھے. دکانوں کی ایس او پیز ہوں گی, شاپنگ مالز نہیں کھولے جائیں گے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ نے یہ کیوں کر دیا, ڈاکٹرز اس کے اگینسٹ بول رہے ہیں. کہ میں نے غلط بات نہیں کی تھی شذب صاحبہ, جو آپ پتہ نہیں اس کو کس سائڈ لے گئی. میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف بات کی تھی. میں نے کہا تھا این سی او سی میں سارے ڈاکٹرز موجود ہیں, سب موجود ہیں, دیکھ کے بات کر رہے ہیں. دوسری, اب میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ فواد چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے بھی اس کو پڑھا تھا کہ جون کے مڈ میں آئے گا, اور یہ بات اس لیے بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایز ہوا ہے لاک ڈاؤن, اور اس کے بعد سے کیسز کی تعداد بڑھی ہے, اور ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو 5-6 دن پہلے تک جو تھی وہ 3,05,000 اور 851 ٹیسٹ ہوئے تھے. اب اس میں کتنے زیادہ ہو گئے ہوں گے, زیادہ 10,000 ہو گئے ہوں گے. 22 کروڑ کی آبادی کو آپ جو ہے نا 4 لاکھ بھی آپ کے یہاں ٹیسٹ نہیں ہو سکے تو, اور جو جس طرح سے عوام نکل رہی ہے, تو صحیح کہہ رہے ہیں فواد صاحب. اور چوتھی بات جو ہے, تیسری بات جو مجھے کرنی تھی, جو پھر انہوں نے اپنے ہی نیریٹو کو غلط کیا, کہ یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار جو ہیں, یہ میں مانتی ہوں کہ لیاقت آباد میں جو شاپنگ کر رہے ہیں وہ ڈیفینس کے لوگ نہیں کر رہے, لیکن جو لیاقت آباد میں شاپنگ کر رہے ہیں وہ بھوک سے نہیں مر رہے تھے, لیکن شاپنگ سے مر جائیں گے. یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک, یہ شاپنگ سے مر جائیں گے. جو لیاقت آباد میں لوگ شاپنگ کر رہے ہیں نا, وہ اللہ کرے کوئی بھی نہ مرے جی, سارے ہمارے لیے بڑے میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ ڈر ہے, کیونکہ تعداد تو بڑھ رہی ہے نا. اب آپ کی بات جو ہے وہ یہ ہے. ایک اور بات انہوں نے کہی تھی, دیکھیے میں نہیں کہتی, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں مذہب نے بھی اس میں رہنمائی کی ہے کہ جہاں پہ پھیل رہا ہو وہاں بھی لوگ ٹھہر جائیں, اور جو دوسری جگہ ہے وہ بھی وہاں ٹھہر جائیں, در ادھر نہ جائیں. تو یہ بات اس لیے کی گئی تھی, ڈاکٹرز نے کہا. کنول صاحبہ آخری منٹ ہے, جواب دینا چاہیں گی کنول صاحبہ. جی کنول صاحبہ. 15 دن کی سائیکل. کنول صاحبہ کا جواب. جی کنول صاحب کر دیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی ایک رائے دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں شیلا صاحبہ کی باتوں کو انڈورس کرتی ہوں, ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے صرف ایک جرنلائز جو بات کر رہی تھی پہلے, عظمہ بھی کر رہی تھی کرٹیسائز, اس لیے میں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور باقی پالیسی میکرز مل کے ایک پیج پہ آ کے پھر بات کرتے ہیں. اور جہاں تک ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی مجھے ذرا دوبارہ بولیے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی. نہیں کچھ نہیں کہا جی, آپ بولیے, آپ کنول صاحب آپ بولیے. اچھا مجھے اپنی آواز آ رہی ہے, میں بڑی دیر سے ان کو کہہ رہی ہوں کہ میرا ایک ہمیں عوام کے لیے صحیح نہیں. آواز میں بہت شکریہ. اچھا وہ ویسے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. کنول شوذب صاحبہ, عظمہ بخاری صاحبہ اور شیلا رحر صاحبہ, ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.